अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज मैं एक छोटी सी बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। चूँकि ये मुआशरे की बहुत सख्त और अहम ज़रूरत है इस वक्त, और वो ये है पड़ोसियों के ताल्लुक़ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इस ताल्लुक़ से बहुत सारी आयतों का नुज़ूल फरमाया है और बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। पड़ोसियों के ताल्लुक़ से आप जानते हैं कि जो कोई आपके करीब रहता हो, उठता बैठता हो या आपके साथ सफ़र करता हो, वो आपका पड़ोसी है। इंसानियत इसी में होती है, इश्तराक और बाहमी मेल जोल और मोहब्बत के साथ वफ़ादारी और तीमारदारी और इन तमाम चीज़ों के साथ ये बाहमी ताउन के साथ शामिल होता है। और ये भी आप जानते हैं कि दुनिया में हर शख्स एक दूसरे का मुहताज होता है और हर आदमी को एक दूसरे के ताउन की ज़रूरत पड़ती है और मदद पड़ती है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, हर किसी को एक दूसरे के साथ ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। अगर एक भूखा है तो दूसरा खिलाता है, और दूसरे का हक़ भी बनता है कि वो जो भूखा है और जिसको अल्लाह ने दे रखा है वो उसको खिलाए। अगर एक बीमार है तो दूसरे का हक़ बनता है कि उसकी तीमारदारी करे, उसका इलाज और मुआलजा करे या जा कर के उसकी देखभाल करे। अगर एक शख्स पर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो दूसरे का हक़ ये बनता है कि उसकी मुसीबत और परेशानी में उसका साथ और हमदर्द और गमख्वार बने। ये उसकी ज़िम्मेदारी है। तो वहाँ गोया कि एक दूसरे की बाहमी मोहब्बत, हुकूक, ताउन और इस तरह से तमाम चीज़ों को मिल कर के एक मुआशरा बनता है, और उसमें एक दूसरे के जो पड़ोसी होते हैं उनका ज़्यादा हक़ बनता है कि वो ये काम करें। इसी तरह से पड़ोसी का हक़ और अदब ये हर मुसलमान पर लाजिम है। उनकी अदायगी में पूरी कोशिश, उसमें कोताही करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ताल्लुक़ से बहुत ही तादीबाना अंदाज में ज़िक्र किया है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह निसा में यूँ फरमाया है, फरमाया अल्लाह ताला ने वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दुल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि। सूरह निसा में अल्लाह ने साफ तौर पर फरमाया है कि और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत की पहले बात की है, उसके बाद शिर्क से रोका है कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। और फरमाया माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, और रिश्तेदारों के साथ, यतीमों से, मिस्कीनों से और कराबतदार हमसाया से और अजनबी हमसाया से और पहलू के साथी से। अल्लाह ताला ने कई एक लोगों का तज़किरा किया है कि आप इन लोगों के साथ जो है हुस्ने सलूक करो। इस आयत में जो अल्लाह ताला ने इस सूरह निसा में बयान किया है, अहम बात है कि हमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और अगर कोई शख्स अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह की इबादत करता है तो उसी को शिर्क कहा जाता है कि आपने अल्लाह के साथ, रब के साथ माबूद और इलाह दूसरा बना लिया। इस तरह से गोया कि आप मुशरिक हो गए। और माँ बाप के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया गया। अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ साथ माँ बाप का तस्करा किया है। तो इंसान को चाहिए कि कभी भी अपने वालिदैन के हुकूक को न भूले और वालिदैन के साथ हमेशा हुस्ने सलूक के साथ पेश आए। उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनके जो हुकूक हैं या उनकी जो ज़रूरियात हैं, वो तमाम चीज़ें हमें आपको सबको चाहिए कि वो पूरी किया जाए। किसी भी तरह के उसमें
نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں چیز فرما دی ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیم کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یتیم کا بھی مسئلہ بہت اہم ہے۔ یتیم جو بچہ ہو جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ یتیموں کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے، کون اس کے پیچھے ہے یا کون اس کی جو ہے طرفداری کرنے والا ہے۔ یتیم کا مال کھانا یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ بتاتا آپ کو کہ اتنا معاملہ خطرناک ہے، جو اس طرح سے لوگ اس خطرناکی کو انجام دیتے ہیں، اور ان کے لیے قیامت کے دن، آخرت کے دن بہت برا حال ہوگا ان کا۔ مسکین کا بھی معاملہ یہی ہے، مسکین جو ہو اس کی بھی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والجار ذی القربى والجار الجنبی والصاحب بالجنب، تین ہمسایوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تین پڑوسیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تین پڑوسیوں میں پہلا ہے رشتہ دار ہمسایہ، وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا اجنبی ہمسایہ، ایسا اجنبی جس کو آپ جانتے نہیں ہیں یا جانتے ہیں لیکن بہت دور کا ہے۔ اور تیسرا عارضی ہمسایہ، عارضی یعنی بس ابھی ملا اور اس کے بعد وہ چل بیٹھا، ملا ٹرین میں ملا، عارضی طور پر آپ کا پڑوسی تھا، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 24 گھنٹہ اور 30 گھنٹہ، اس کے بعد وہ اپنے گھر، آپ اپنے گھر، تو عارضی ہمسایہ۔ تو تین ہمسایوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ رشتہ دار ہمسایہ کون ہے؟ رشتہ دار ہمسایہ وہ ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق نسب سے ہو، خاندانی قرابت ہو، اور اس طرح سے اس کے ساتھ تعلق ہو جس کو ہر موقع پر آپ کو لحاظ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حق قرابت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمسائیگی کا حق بھی۔ دو حق آپ کے پاس ہیں، اگر آپ کے خاندان سے ہے، آپ کے قریبی ہے، تو ایک تو قرابت کا حق اور دوسرا آپ کے ہمسائیگی کا حق، پڑوسی کا حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ اجنبی ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ہمسایہ ہے، پڑوسی آپ کا ہے، لیکن آپ کا قرابت دار نہیں ہے، آپ کے حسب نسب سے اس کا تعلق نہیں ہے، آپ کے خاندان کا نہیں ہے، البتہ وہ آپ کا پڑوسی ضرور ہے، ہمسایہ ضرور ہے، تو اس کے ساتھ پڑوسی کا حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ دوسرے میں، پہلے والے میں دو حق آپ کو ادا کرنے ہیں، ایک حق تو پڑوسی کا اور دوسرے قرابت داری کا، اور دوسرے میں صرف اور صرف آپ کو پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے۔ اور عارضی ہمسایہ جو ہے، پڑوسی جو ہے، کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ بس میں یا ریل میں یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ وہ بیٹھا ہے، وہ آپ کے ساتھ والی نشست پر، سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے حسن اخلاق سے، کردار سے، آپ اپنی گفتگو سے، بات چیت سے اس کو متاثر کر سکتے ہیں، آپ اپنے اخلاق کو ظاہر کر سکتے ہیں، آپ اس کے ہر طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کر کے آپ اس کو متاثر کر سکتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا، اپنے مومن ہونے کا، اپنے اسلام کا۔ اسی طرح سے یعنی وہ آپ کا پڑوسی جو بیٹھا ہے، جو عارضی طور پر وہ آپ سے متاثر ہو جائے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے سے بد اخلاقی سے، بد زبانی سے اس کو متنفر کر دے، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ وہ جانے کے بعد آپ کو چاہے آپ کے حسن اخلاق کے ذریعے سے یاد کرے، جو کہ آپ کو پہلے جانتا نہیں تھا، اور جانے کے بعد بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور یا تو اپنی بد اخلاقی، بد زبانی سے آپ اس کو متنفر کر دے، اور جانے کے بعد آپ کو یاد کرے کہ فلاں آدمی یار بس میں ملا تھا، ٹرین ملا تھا، بہت بدتمیز تھا، بہت بیہودہ تھا، نہایت ہی قبیح فعل کرتا تھا، برے کام کرتا تھا، پورے بس میں بیڑی پیتا رہا، سگریٹ پیتا رہا، ٹرین میں بیٹھے بیٹھے شراب پیتا رہا، گندی گندی باتیں کرتا رہا، گالی گلوچ کرتا رہا۔ اس طرح سے آپ چاہیں تو اس کو متنفر کر دیں، اور یا تو آپ اچھے اخلاق سے ذریعے سے، ارے بھائی بہت اچھا پڑوسی ملا تھا یار، ٹرین میں نماز پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یا اسی طرح سے اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، گفتگو بہترین تھا اس کا، اسلام کی جو صحیح معنی اور صحیح ترجمانی تھی اس کو پیش کر رہا تھا، تو اس عارضی ہمسائے سے دونوں پہلو آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حق ہمسائیگی کا طریقے سے ادا کریں، اچھے ڈھنگ سے ادا کریں، تو یقیناً آپ اس کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے، وہ آپ کا ہو کے رہ جائے گا، جہاں کہیں وہ رہے گا وہ آپ کو یاد کرے گا کہ ایک آدمی سفر میں
ٹرین میں جہاز میں مجھے ملا تھا جو بہت ہی اچھا اور با اخلاق آدمی تھا اور بہت ہی جو ہے اچھا آدمی تھا۔ ان تینوں قسموں کے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ یہ 3 قسم کے پڑوسی ہیں اور 3 قسم کے کا حکم دیا گیا ہے۔ پڑوسی ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ پڑوسی صرف وہی ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہو، یا جس کا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہو، یا جس کا گھر آپ کے گھر کے پیچھے ہو، یا اس کے گھر کے چاروں طرف کے رہنے والے ہو، یا جو بہت مشہور ہے کہ 40 گھر کا پڑوسی پڑوسی کہلاتا ہے۔ البتہ جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ حقدار ہوگا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ پڑوسی وہی ہے جو ہمارے گھر سے گھر ملا ہوا ہے، جو جتنا قریب ہوگا آپ کے گھر سے وہ اتنا ہی آپ پڑوسی کا حق ادا کرنا اور آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور اتنا ہی وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ تو اس طرح سے پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے جو مومن نہیں ہے، جس کے رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے معاشرے پر نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیں، اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، اپنے ملک پر نگاہ ڈالیں، کس قدر لوگ ایک دوسرے سے پریشان ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ یہ کہیں گے کہ پڑوسی بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑوسیوں سے لوگ پریشان ہیں، اپنے گھر کی گندگی اس کے گھر کے سامنے پھینک دیں گے، اپنے گھر کے گائے بیل بھینس کو اس کے گھر کی طرف ہانک دیں گے، چاہے اس کی جو ہے بکریاں اور مرغیاں جو ہے اپنے گھر کا کھول کر کے اس کے گھر کی طرف کر دیں گے، اور اس صفائی ستھرائی کر کے ادھر کی طرف کر دیں گے، اپنے چھت کا پرنال کھولیں گے تاکہ جو ہے کسی بھی طرح سے اس کو تکلیف پہنچے جو ہمارا پڑوسی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ مومن بنو، چاہتے ہو کہ آپ کے اندر وہ ایمان ہو، تو کبھی بھی آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، اگرچہ وہ کتنا ہی آپ کا پڑوسی جو ہے کیسے بھی ہو۔ آپ کا اپنا حق ادا کیجئے، آپ اپنے طریقے سے، اپنے حساب سے، اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق، تاکہ کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہونے پائے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، فرمایا کہ والذی لا یؤمن عبد حتی یحب لجاری ما یحب لنفسہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب آپ تصور کریں، آپ تو پسند کرتے ہیں کہ ہمارا گھر صاف ستھرا رہے اور پڑوسی کا گھر گندا رہے۔ آپ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے چھت کا پانی ہماری طرف نہ گرے اور پڑوسی کی طرف گرے۔ آپ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کی گائے بیل بکریاں اور اس طرح اور دیگر جو ہے چیزیں وہ ہمارے گھر میں نہ گندگی کر کے بھگا دیتے ہیں صبح صبح کی، تاکہ وہاں جا کر کے گندگی کرے۔ آپ خود نہیں پسند کرتے ہیں جس چیز کو، وہ پڑوسی کے آپ کیسے پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، کوئی بندہ ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ پڑوسی خیال رکھیں اور پڑوسی کے حق کو ادا کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، جو فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آج حالات ہیں ایسے ہیں، اس وقت موجودہ دور میں لاک ڈاؤن کے حالات میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنے لوگ بھوکے پیاسے سو رہے ہیں، ان کے بچے بلک بلک کر رو رو کر کے سو جاتے ہیں۔ ہم اپنے پیٹ کو بھر کر کھا لیتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، لیکن ہم سے اپنا پڑوسی
جاتا ہے کہ آج گھر میں کچھ کھانے کو ہے یا نہیں کھانے کو ہے. کبھی ہمیں بھی سوال کرنا چاہیے. بہت سارے پڑوسی آپ کے ایسے بھی ہوں گے جو کبھی آپ کے سامنے اپنی مجبوری کو بیان نہیں کریں گے, اپنی پریشانی کو بتائیں گے نہیں, اپنے مسائل کا ذکر نہیں کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے حالات کو جانیں, سمجھیں. ہمارے پڑوسی میں چاہے وہ 1 گھر 2 گھر 10 گھر 20 گھر دوری پر کیوں نہ ہو, ہمارے گاؤں میں آپ کیوں نہ ہو, آپ اس کو دیکھیں کہ وہ شخص جو آپ خود پیٹ بھر کے سو گیا کھا کر کے, اور لیکن اس کے گاؤں کے 10-20 افراد 10-20 لوگ بھوکے سو رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں. اور آج کل جو حالات ہیں, حالات ایسے ناگفتہ بے ہیں اس بیماری کے ایام میں, اس وائرس کے ایام میں, کہ کتنے لوگ, کتنا مزدور طبقہ جو ڈیلی کماتا اور کھاتا تھا آج بھوکوں سو رہا ہے. آپ کتنے جو ہے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بچے رو رہے ہیں, کتنے مائیں اپنے کھانے کو بچوں کو کھلا دے رہی ہیں, ماں باپ جو ہے 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں. یہ صورتحال ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اگر ہر آدمی اسی طرح سے اپنے پڑوسی کا خیال رکھے تو کوئی بھی آدمی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے, کوئی بھی آدمی بھوکا نہیں سو سکتا ہے, کوئی بھی شخص اس طرح سے خالی پیٹ نہیں سو سکتا ہے. اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کر کے کھانا تو کھا لے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہے. اس لیے یاد رکھیں کبھی بھی آپ کا پڑوسی بھوکا نہ رہنے پائے, اس چیز کا ہمیشہ آپ خیال رکھیں. خاص طور سے عورتوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے پڑوسیوں کے یہاں تحفے تحائف بھیجتی رہے, کیونکہ ان سے محبت تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ. فرمایا اے مسلمان عورتوں, ہرگز کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے معمولی سے معمولی ہدیے اور تحفے کو بھی حقیر نہ سمجھے, خواہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. ہر عورت کو گھر میں جو آپ کے رہتی ہے, مرد حضرات تو مان لیجئے آج جا کر کے گھروں میں قید ہو گئے ہیں اور بند ہو گئے ہیں, گھروں میں رہتی ہیں, تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی بنائیں, جو بھی کھلائیں, جو بھی گھر میں ہو وہ اپنی پڑوسیوں کے ہاں تھوڑا موڑا کر کے بھیج دیا کرے. اللہ کے رسول نے کہا اگر کہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو, آپ کے ہاں گوشت بنا ہے, 1 کٹورا سالن ہی آپ بنا کر کے اس دے کر کے بچے کو بھیج دیا, جاؤ پڑوسی کے ہاں دے آؤ, اپنے پٹیدار کے ہاں آپ نے دے دیا, اپنے رشتہ دار کے ہاں دے دیا, آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی کے ہاں آپ نے بھیج دیا, اور زیادہ دور ہے تو آپ نے ٹفن پیک کر دیا کہ دال ہے, چاول ہے, گوشت ہے, مچھلی ہے, چلو آج ویسے ہی اس کے یہاں کھانا پہنچا دیتے ہیں, ہمارا پڑوسی ہے. اس طرح کا مزاج ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ مزاج بالکل ناپید ہے ہی نہیں ہے کہ کبھی کسی کے ہاں کھانا پہنچا دیا جائے. ہاں کھانا کب پہنچایا جاتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے, جب پڑوسی کے ہاں کوئی مر گیا, کوئی خاندان میں مر گیا, کوئی گاؤں میں مر گیا, کوئی رشتہ دار کے ہاں مر گیا, تو آپ وہاں پہنچا سکتے ہیں. تو اس طرح کی مزاج ہے کہ مرنے کے بعد ہم کھانا 2 وقت 3 وقت 4 وقت پہنچاتے ہیں, 2-3 دن پہنچاتے ہیں. ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت پہنچائیں, چاہے مختصر ہو, کم ہو یا زیادہ ہو. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے, الفت پیدا ہوتی ہے, اسی میل جول بڑھتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا تحابو, کہا کہ آپس میں ہدیہ دیا کرو تاکہ جو ہے آپس میں جو ہے محبت بڑھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کریں اور اپنے گھر کی خواتین کے اندر بھی یہ مزاج پیدا کریں کہ کبھی بھی کوئی چیز اچھی بنے تو جو ہمیں پسند ہے تو ہم اس چیز کو اپنے پڑوسی کے یہاں بھی بھیج دیں. اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے ان کے یہاں بھی بنتا رہتا ہے, ان کے یہاں بھی کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے. یقیناً کسی کے ہاں کوئی چیز اگر کمی نہیں ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ہاں کبھی کچھ بھیجیں ہی نہ, یا کبھی اس کے ہاں آ گیا تو آپ اس کے ہدیے کو قبول ہی نہ کریں, تحفے کو قبول ہی نہ کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ مزاج بنانا پڑے گا کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں. اللہ کے رسول نے یہاں باقاعدہ خاص طور سے خواتین کو
حکم دیا ہے، مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ کبھی بھی اپنی پڑوسن کے ہاں معمولی سے معمولی بھی چیز ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھے. آپ نے مثال بھی دے کر کے بتائی، خواہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی پڑوسن کے ہاں بھیج دیا کرو. پڑوسیوں کے ساتھ حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید جو ہے جس قدر اسلام میں ہے یا دی گئی ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں دی گئی ہے. اور اتنا زیادہ اس پڑوسیوں کے حسن سلوک پر زور دیا گیا ہے کہ اس کا اندازہ آپ صحیح بخاری کی اس روایت سے لگا سکتے ہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ مجھے حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ کہیں یہ وراثت میں بھی ان کو شریک نہ ٹھہرا دیا جائے یا وراثت میں بھی یہ شریک نہ ٹھہر جائے. یعنی اتنا حق اتنا اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل تاکید کرتے رہے بار بار کہ اللہ کے رسول یہ گمان کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مال میں بھی وراثت میں بھی اس کا حق لگنے لگے اور اس کو ملنے لگے اور اس کو دینا پڑے. تو یہ صورت حال ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق سے کتنا دور ہیں. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل وصیت کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کہیں وراثت کے حصے کی بھی بات نہ کر دیں. اور آگے اگر بڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں زنا ایک گناہ کبیرہ ہے معاشرے اور یہ نہایت ہی خطرناک معاملہ ہے. اگر کوئی آدمی یا کسی بھی معاشرے میں کسی بھی مجلس میں یا کہیں بھی جہاں وہ رہتا ہے اگر وہاں زناکاری عام ہو جائے تو پوری کی پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے اور نسب حسب سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ اور اتنا خطرناک معاملہ ہے. لیکن زنا ایک عظیم گناہ اور کبیرہ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص پڑوسن کے ساتھ زنا کرے تو اس جو شدت ہے گناہ کی جو شدت ہے وہ گناہ کبیرہ کی جو شدت ہے اس سے کہیں زیادہ مزید بڑھ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو شریک بنا دے حالانکہ تجھے اس نے پیدا کیا ہے. اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس خالق نے آپ کو پیدا کیا ہے اس خالق کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیں، کسی اور کو معبود بنا لیں، کسی اور کو مخلوق کو آپ جو ہے رب کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں اور اللہ خالق اور مخلوق کو برابر کر دیں. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ شرک کے بعد آپ نے فرمایا ثم ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، فرمایا تو اپنی اولاد کو یعنی لڑکا یا لڑکی کو مار ڈالے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے. آپ تصور کریں ہمارے معاشرے میں بھی یہ برائی بہت عام ہے. بہت سارے حضرات جو ہے ہم دو ہمارے دو کی گفتگو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو اتنا کافی ہے، اتنی مہنگی تعلیم ہے، اتنی مہنگے مسائل ہیں اور کہاں سے اتنا کمائیں گے کھلائیں گے کہ جو ہے اگر 2 سے 4 بچے ہو گئے 6 بچے ہو گئے تو ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اتنی کھیتی نہیں ہے، کھلیان نہیں ہے، اتنی روزی نہیں ہے، اتنی بڑی نوکری بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے لڑکے یا لڑکی کو اس ڈر سے مارے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے. کھانا دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. آپ کو جو کھلا رہا ہے وہی آپ کے بچوں کو بھی کھلائے گا. ایک بچہ ہو یا 10 بچے ہوں، گھر میں ایک فرد ہو یا 10 فرد ہوں، سب کو اللہ رب العالمین کھلاتا ہے. کھانے کے ڈر سے اگر کوئی اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد راوی نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ثم ان تزانی حلیلۃ جارکا، کہ یہ کہ تو زنا کرے اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ. اس سے زیادہ مزید خطرناک معاملہ ہے. ایک تو زنا کبیرہ گناہ،
دوسرا کوئی آدمی اپنی پڑوس ساتھ زنا کرے، پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے، پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے، وہ مزید اس کی شدت جو ہے گناہ وہ بڑھ جاتا ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اس طرح سے انسان کو چاہیے کہ پڑوسی کے حق کو سمجھے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس میں گناہوں میں ملوث ہو جائے۔ وہ قریب ترین ہمسائے کا، یعنی جو آپ سے بہت زیادہ قریب ہے، اس کا زیادہ حق ہے، لہذا سب سے پہلے اس کے حقوق کو خیال میں رکھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیرہم لجارہ۔ فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ اس لیے بہتر پڑوسی بننا ہے، اچھا پڑوسی بننا ہے تو آپ کو اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ بہترین پڑوسی بن سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا حضرت ابو ذر غفاری نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھ لیا کرو، یا اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھا کرو۔ تو شوربہ زیادہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اسی شوربے میں سے ایک پیالہ آپ اپنے پڑوسی کے یہاں بھی پہنچا دے۔ یہ حضرت ابو ذر نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اور کہا کہ کبھی یہ بھولنا نہیں، جب بھی کھانا پکاؤ اور سالن والا کھانا پکاؤ تو ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑوسیوں کے ہاں سالن پہنچا دیا کرو، اور اس میں پانی تھوڑا زیادہ کر دیا کرو، 1 گلاس 2 گلاس، تاکہ پڑوسی تک پہنچ جائے۔ تو اس طرح سے پڑوسیوں کی اہمیت بہت واضح ہو جاتی ہے، اور اس حدیث سے بھی بہت پڑوسی کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشیۃ فی جدارہ، ثم یقول ابو ہریرہ ما لی اراکم عنہا مورزین واللہ لارمین بہا بین اکتافکم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی یا کیل وغیرہ گاڑنے سے، ٹھوکنے سے نہ روکے۔ اب آپ سوچیں، ہمارے ہاں تو کتنی لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں اسی تعلق سے لے کر کے کہ ہمارے دیوار پر آپ نے کھونٹی کیوں گاڑ دی، ہماری دیوار پر آپ نے کیل کیوں لگا دیا، ہماری دیوار سے آپ نے دیوار کیوں سٹا دی، یا اسی طرح سے آپ نے کھڑکی کیوں کھول دی، دروازہ کیوں کھول دیا، یا اور نہ جانے کیا کیا مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی یا کیل وغیرہ لگانے سے، گاڑنے سے نہ روکے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس فرمان رسول کے باوجود میں تمہیں اس حکم سے منہ پھیرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم، میں اس کو تمہارے کندھوں کے درمیان جو ہے لگا کے رکھوں گا، گاڑ کے رکھوں گا، یعنی میں ضرور تمہیں جو ہے تمہارے سامنے پیش کر کے رہوں گا۔ تو آپ تصور کریں کہ پڑوسی کا حق کتنا بڑا ہے۔ آج اگر ہمارا پڑوسی ہمارے دیوار پر اگر ایک چھوٹی سی کیل لگا دے، یا نہ بھی لگائے، اگر ادھر سے گزر بھی جائے، یا ویسے بھی اگر کھٹ کھٹ ہوتا ہے تو آدمی ہمارا ہی چھت خراب، اور اسی طرح سے نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس طرح پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کثرت سے نماز پڑھتی ہے، بڑی نمازی ہے، جب دیکھو مصلی بیٹھی رہتی ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑتی اس سے، چاہے وہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل نماز کا اہتمام کرتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اشراق پڑھتی ہے، ہر دم مصلی پہ رہتی ہے، تمام کام کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہ اس آدمی نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ ہی فی النار،
وہ جہنمی ہے. نہ اس کی نماز کام آئی، نہ اس کی نماز کے بعد صدقہ، نہ خیرات، نہ روزہ، کوئی چیز کام نہیں آئی. اللہ کے رسول نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہیا فی النار. اگر وہ عورت اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے تو وہ جہنمی ہے. اس لیے اب اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سب بیکار ہے. آپ لاکھ صدقہ خیرات کر لو، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، اور اگر آپ کی زبان کے شر سے، برائی سے اگر آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. اس حدیث سے تو یہ پتہ چلا اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا ہی فی النار. اور پھر اس شخص نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت بہت کم روزے رکھتی ہے، بہت کم صدقہ کرتی ہے، بہت کم نماز پڑھتی ہے، البتہ پنیر کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، نہیں پہنچاتی ہے. یہ اسی صحابی نے دوسری عورت کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہیا فی الجنہ، وہ جنتی ہے. اب تصور کریں، اس کے پاس نماز کم ہے، اس کے پاس روزہ کم ہے، اس کے پاس صدقہ و خیرات ٹھیک ہے، اس کے پاس ساری چیزیں نیکیوں میں کم ہیں، لیکن اس کا پڑوسی اس سے بہت خوش ہے. وہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، اچھی باتیں کرتی ہے. تو وہ عورت جو اس طرح سے، جس کے پاس ساری نیکیاں کم ہیں لیکن زبان سے اس کے لوگ محفوظ ہیں، اس کے شر سے محفوظ ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے. تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، یہ سب آپ کے دھرے رہ جائیں گے اگر آپ جو ہے پڑوسی کو تکلیف دیں گے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ پڑوسی کو اپنی زبان کے شر سے محفوظ رکھیں. پڑوسی کے تعلق سے قرآن و حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے. ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک سلوک کرے، اس کے ساتھ احسان کرے، مدد مانگے تو اس کا تعاون کرے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، خوشی کے موقع پر اس کو ہو تو اس کو تسلی دے جا کر کے، مالی ضرورت ہو تو اس کے اپنے مال سے اس کا تعاون کرے، سلام وغیرہ میں پہل کرے، نرمی سے گفتگو اور بات چیت کرے، اس کے دین و دنیا میں رہنمائی کرے. اگر وہ غلط راستے پر چل رہا ہے اس کے مال اور گھر کی حفاظت کرے. اگر اس کا پڑوسی نہیں ہے، کہیں چلا گیا ہے، تو اس کے پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مال، اس کے گھر کی، اس کی بیوی کی، اس کے بچوں کی، اس کے تمام چیزوں کی وہ حفاظت کرے. اسی طرح سے اگر کسی طرح کی تنگی بن رہا ہے تو اس تنگی کے باعث سے وہ اس کو اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ دے، اس کی طرف کوڑا کرکٹ نہ پھیلے، اس کی طرف پرنالا نہ کھولے، اس کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دے. اور یہی وہ سب باتیں ہیں جو ایک ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک میں آتی ہے. ایک پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نیک سلوک کریں. یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بدلہ جنت ہے، جہنم سے دوری ہے. اور اگر آپ نے پڑوسیوں کو تکلیف دی ہے تو اس کا بدلہ جنت نہیں ہو سکتا ہے، جہنم ہی ہو سکتا ہے. اس لیے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ اجنبی ہمسایہ ہو، چاہے وہ عارضی ہمسایہ ہو، چاہے آپ کا بالکل قریبی اور ہمسایہ ہو، رشتہ دار ہمسایہ ہو، سب کے ساتھ آپ کے حسن سلوک اچھے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کا پابند بنائے، پڑوسیوں کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.